हम्म। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में क्या पढ़े थे, फ़ाइल के बारे में। फ़ाइल किसे कहते हैं? वर्ब को। वर्ब जिसमें ज़माना पाया जाए। तो यहाँ पर फ़ाइल के बारे में हम लोग ज़हबा, जलसा, नसरा, समिअ, करमा, इन तमाम अफ़आल से हमने सीख चुका है और ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। इसका थोड़ा-सा हल्का रिवीजन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए खरजा, निकला। यहाँ पर फ़ेल माज़ी है, ये पास्ट टेंस वाला वर्ब है ये, ओके। फ़ेल माज़ी गुज़रा हुआ ज़माना पाया जा रहा है। तो हम लोग ये सीखे थे खरजा में हुआ ज़मीर पोशीदा है। खरजा में हुआ ज़मीर पोशीदा है, तो वो ज़मीर को क्या कहते हैं हम? ज़मीर मुस्ततर, जो कि छुपी हुई है। फिर खरजा, निकला वो एक मर्द, वो एक मर्द, थर्ड पर्सन। खरजा, निकले वो दो मर्द, निकले वो दो मर्द। ये भी कौन सा है? थर्ड पर्सन है। और यहाँ पर ये गायब का सिगा तस्निया है, तस्निया, ओके। तस्निया मुजक्कर गायब। आप लोग को अगर सेगा पूछेंगे खौराजा कौन सा सेगा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? वाहिद है, ये तस्निया है, ये जमा है। तो वाहिद ये मुजक्कर के सेगे हैं, ये मोनस के है ना। तो वाहिद मुजक्कर, और कौन से है ये सिक्स? ये सिक्स का पार्ट कौन सा है? थर्ड पर्सन का गायब। तो वाहिद मुजक्कर गायब, ओके। अब यहाँ पर ये जी। खौराजा, निकले वो दो मर्ज, दो मर्द। तो ये तस्निया हो गया, यानी ड्वेल दो के लिए इस्तेमाल हो रहा। तस्निया मुजक्कर गायब। तो यहाँ पर तस्निया के लिए क्या एक्स्ट्रा आया है? ये अलिफ एक्स्ट्रा आया है। ये अलिफ क्या है? जमीर वाली अलिफ है। तो ये जमीर जो छुपी हुई है उसे कहते हैं मुस्ततर, जो कि हुआ छुपी हुई है। और जो बजाहिर है वो जमीर को कहते हैं जमीर जाहिर। इसमें जाहिर जमीर, इसमें जाहिर जमीर, ये जाहिर है, ओके। जमीर जाहिर है ये, और ये मुस्ततर छुपी हुई जमीर है। तो इसमें खरजू, निकले वो सब मर्द, निकले वो सब मर्द। तो ये निकलना, ये सब के लिए क्या है? ये जमा है। तो कौन सा सेगा है ये? जमा मुजक्कर गायब। कौन सा सेगा है? जमा मुजक्कर गायब। अब तक हम लोग तरकीब सीख रहे थे, अब हम सीखेंगे थोड़ी सी तहकीक। इसमें शायद मैं तहकीक नहीं बताई आप लोग को, लेकिन अभी तहकीक देख लीजिए। फेल की देख के बाद में इसम करेंगे इंशाल्लाह। फेल की तहकीक, तो फेल की तहकीक में हमको कुछ चीजें देखनी होती है। पहला होता है हम कलीमे के एतबार से। कलीमे के एतबार से यानी इसमें कौन सा कलीमा है ये? कलीमे के एतबार से तो आप लोग बताना होगा यहाँ पर ये कौन सी गर्दान है, मतलब इस गर्दान का नाम बताना है आपको। कौन सी है ये? कौन सी गर्दान है ये? फेले माजी। कौन सी गर्दान है ये? फेले माजी। फेले फेले माजी। फेले माजी में भी ये मनफी है या मुस्बित है? मनफी मतलब जिसमें नेगेटिव बात हो रही, या फिर कोई पॉजिटिविटी की बात हो रही। जैसे नहीं निकला वो एक मर्द बोल रही है, निकला एक वो मर्द, निकला वो एक मर्द, तो या पॉजिटिव हो रहा ना। तो फेले माजी मुस्बित मारूफ। फेले माजी मुस्बित, मुस्बित यानी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर नहीं के बारे में बात नहीं हो रहा। ला नहीं बोले, ला नहीं निकला वो एक मर्द, नहीं निकला वो एक मर्द। तो खरजा तो क्या हो गया? ये मुस्बित। फेले माजी मुस्बित आ गया यहाँ तक समझ में? हम्म। फेले जी। माजी मुस्बित। मारूफ, मारूफ यानी मैं आप लोग को बताई थी मारूफ और मजहूल में फर्क। मारूफ निकला वो एक मर्द, निकले वो दो मर्द, निकले वो सब मर्द। और मजहूल में क्या तर्जुमा था? निकाला गया वो एक मर्द, निकाले गए वो दो मर्द, निकाले गए वो सब मर्द। तो यहाँ पर ये क्या है? मारूफ जो खुद निकला, वो आदमी खुद निकला। ठीक है। जी। तो कलीमे के एतबार से समझ में आ गया। अब आप लोग ये, आप लोग को मैं जगह दूंगी तो आप लोग को होमवर्क में ही करके लाना है तहकीक। तो अब ये हो गया कलीमे के एतबार से। दूसरा हमको देखना है, छह चीजें देखनी होती हैं। दूसरा हमको क्या देखना है? कलीमे के बाद इसका देखेंगे हम लोग सेगा। कलीमे के बाद इसका क्या देखेंगे हम लोग? सेगा। सेगा, सेगे के एतबार से। सेगे के एतबार से अब यहाँ पर मैं आपको बोली खरौजा का सेगा क्या है, तो आप लोग बोलेंगे खरौजा। सबसे पहले खरौजा ये बताइए आप लोग, गायब है, हाजिर है, या मुतकल्लिम है? खरजा गायब। गायब है, हाँ गायब है। और वाहिद है, मुजक्कर है या जमा है? वाहिद मुजक्कर वाहिद गायब। मुजक्कर गायब। वाहिद मुजक्कर गायब नहीं, सिर्फ इतना बोलिए मुझे, वाहिद है या तस्निया है या जमा है? वाहिद। वाहिद।
واحد ہے. اور خرجا تسنیہ خرجو جمع جمع. تو یہاں پر میں آپ کو خرجہ کہنے خرجہ کا بولی صیغے کے اعتبار سے بولو. تو پہلے ہم دیکھ لیں گے خرجہ واحد، یہ واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے، تو یہ ہے تسنیہ. تو ہم لوگ کیا ڈالیں گے اس میں؟ تسنیہ. ٹھیک ہے، تسنیہ. تسنیہ کے بعد ہم بولیں گے اس میں کہ واحد ایک منٹ میں یہ رب کر دوں، بڑا گز گز سر. ساحل لے لو نا تھوڑا سا یہاں سے. چلیے ٹھیک ہے. اب ہم لوگ سب سے پہلے کیا دیکھیں یہاں پر اس میں کلیمے کے اعتبار سے دیکھیے کیا دیکھیں. سب سے پہلے ہم لوگ کلیمے کے اعتبار سے، کلیمے کے اعتبار سے کیا تھا بتائیے؟ کلمے کے فعل کا اعتبار نام، سے یہ تھا فعل ماضی. فعل ماضی مثبت یا منفی؟ مثبت مثبت. معروف یا مجہول؟ معروف. معروف. ایکٹیو، ہاں ایکٹیو اور پیسیو. ہاں ایکٹیو وائس ہے. ایکٹیو وائس جس میں فاعل یعنی کرنے والا خود ہو، یہ فاعل ہے. اور جب مجہول میں ہو جاتا تو پیسیو ہو جاتا، جیسے مطلب مفعول بن جاتا، یعنی مفعول بھی مطلب مفعول جو آبجیکٹ یعنی کیا گیا، کرایا گیا، جس پر کام ہوا ہے، وہ والا. ٹھیک ہے، پیسیو وائس. تو یہاں پہ یہ ایکٹیو وائس ہو گیا معروف، فعل ماضی مثبت معروف. کلیمے کے اعتبار سے اچھے سے سمجھ آ گیا سب کو؟ اب ہم دوسرا کیا دیکھنا ہے؟ صیغہ. دوسرا کیا دیکھنا ہے ہم کو؟ صیغے کے اعتبار سے کیا ہے؟ خرج نہیں، ہم کریں گے خرجت کا. صیغے کے اعتبار سے کیا ہے خرجت؟ رجت مونس پہلے واحد بولیں گے، پہلے واحد ہے، پہلے واحد ہے نہیں، یہ دیکھ لیجئے واحد ہے. اب اس کے بعد یہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا صیغہ ہے؟ مونس مؤنث کا صیغہ. واحد مؤنث. اب دیکھیے غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے؟ فرسٹ پرسن، تھرڈ، سیکنڈ، تھرڈ، کون سا؟ غائب. غائب ہے. آگے سمجھ میں صیغہ بھی آپ لوگ کو. اسی طرح میں بولیے خرجتما کا صیغہ بولیے. خرجتما تسنیہ مذکر تسنیہ مذکر حاضر. حاضر. گڈ. تسنیہ مذکر حاضر، یہ حاضر کے صیغوں میں سے میں پوچھی. اب میں پوچھی خرجنا. واحد نہیں، جمع. ہاں جمع. جمع مذکر مؤنث حاضر. جمع مذکر ہاں متکلم. مذکر و مؤنث دو بھی بولیں گے اس میں، کیونکہ اس کے الگ الگ صیغے نہیں ہیں. یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جمع مذکر و مؤنث متکلم. کلیئر؟ جی سب کو سمجھ آیا؟ جی. ٹھیک ہے. تھرڈ ہو گیا ہمارا اعراب کے اعتبار سے. تیسرا ہم کیا دیکھیں گے؟ اعراب کے اعتبار سے. اعراب کے اعتبار سے مطلب اعراب کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مبنی ہے یا معرب ہے. ہم لوگ پڑھے تھے پیچھے مبنی. مبنی کسے کہتے ہیں؟ تو اب مبنی کی 3 قسمیں ہیں. مبنی کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، اور تمام حروف، یہ مبنی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو فعل ماضی ہے مبنی مطلب جس کا اعراب کسی بھی حالت میں نہیں بدلتا ہے. جیسے خرجا ہے، خرجا مطلب یہ خرجا کے آگے اگر خرجا سے پہلے اگرچہ کہ کسرہ دے مفعول کی جگہ پہ آ جاؤ، یا کسی منصوب مطلب پیش کی جگہ پہ آ جاؤ، کسی بھی پلیس پر آ جاؤ. جیسے ہم لوگ اس میں پڑھ رہے تھے، کبھی زبر سے زیر ہو رہا تھا، کبھی زیر سے پیش ہو رہا تھا. جیسے حرف جر آنے کی وجہ سے اس کے بعد والے اسم کو کسرہ لگ رہا تھا، یا کبھی انہیں مبتدا ہونے کی وجہ سے اس کو مرفوع ہو رہا تھا، یا کبھی منصوب ہوگا تو اس پر فتحہ آ رہا تھا. لیکن فعل ماضی کی جو گردان ہے، فعل ماضی کا جو صیغہ ہے، وہ کسی بھی صورت میں اس کے جو آخری حرف کا اعراب ہے وہ نہیں بدلے گا. وہ ہر حال میں اپنی حالت پر برقرار رہے گا. تو اسے کہتے ہیں ہم مبنی الاصل. مبنی الاصل یعنی اصل مبنی جو کسی بھی حالت میں اپنا اعراب نہیں بدلتا ہے. سمجھ آیا؟ جی جی.
مطلب کسی بھی صورت میں اس کا اعراب نہیں بدلتا، ہر حال میں وہی اس کا اعراب ہوتا ہے. جیسے ہمارے استاذ محترم کا کہنا ہوتا تھا کہ آسمان ٹلت زمین ٹلت، یعنی مگر مبنی کا اعراب نہیں ٹلت، چاہے آسمان ٹل جائے یا زمین ٹل جائے مبنی کا اعراب کبھی نہیں بدلے گا. جو اعراب اس کے اوپر ہے وہی اعراب اس کا ہو گیا. اعراب مطلب دمہ فتحہ کسرہ. اوکے جی. جی تو تیسرا ہم نے سوری، یہ مجھے پوچھنا تھا کہ یہ ماضی کا غائب کا جو صیغہ ہے، تو یہ تینوں صیغوں کا مذکر اور مؤنث کا اعراب مبنی ہے یا پوری گردان؟ پوری 14 صیغوں کی گردان، فعل اچھا، ماضی پوری کی مکمل گردان. اوکے، تھینک یو. فعل ماضی امر حاضر معروف تمام حروف. فعل ماضی یہ ہو گیا. امر حاضر معروف، امر کی گردان ہم اس میں آگے پڑھیں گے. پھر امر کی گردان میں سے صرف حاضر کے صیغے ہوں گے. پھر اس کے بعد تمام حروف. حروف مطلب جو ہم لوگ پریپوزیشنز والے پارٹیکلز جو حروف پڑھ کے آئے تھے نا، جیسے الہ ہے ہاں یا الا ہے، کوئی بھی جتنے بھی حروف ہے وہ بھی مبنی ہیں، ان کا بھی اعراب نہیں بدلتا. تو ابھی یہاں پر ہم نے دیکھا فعل ماضی کے پورے 14 صیغوں کا جو اعراب ہے. جیسے خرجہ کے آگے یہ الف بڑھ گیا، خرجہ. یہاں پر خرجو، یہ خرجو مطلب یہی خرجو ہی ہے. خرجو کا یہ اعراب مطلب یہ جیم، چونکہ یہاں پر واو آنے کی وجہ سے واو ہمیشہ پیش کو چاہتا ہے، اس لیے یہاں پر پیش لگا ہے، لیکن اس کا اعراب نہیں بدلا، بلکہ خرجہ خرجہ خرجو جو اعراب ہے وہی ہے. کس کا میسج ہے آپ لوگ میں سے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کی. ہاں چلیں. تو اس کا اعراب ہر حال میں مطلب پورے 14 صیغے مبنی الاصل کے پورے 14 صیغے یہ مبنی کہلاتا ہے. آگے سمجھ میں ہم لوگ کیا کیا چیزیں دیکھ لیں. پہلا ہم نے دیکھا کلمہ. کلمے کے اعتبار سے یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی مثبت معروف، مثبت بھی سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو، معروف بھی سمجھ میں آ گیا. اوکے جی. جی دوسرا ہم نے کیا دیکھا تھا اس میں کلمے کے بعد؟ اس میں ہم نے دیکھا صیغہ. صیغہ کے اعتبار سے یہ یا تو واحد ہو گیا یا تو تثنیہ یا تو جمع. یہ ہوگا واحد مذکر میں سے واحد مذکر غائب، یہ ہوگا تثنیہ مذکر غائب، اور یہ ہے جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، جمع مذکر حاضر. یہ ہے جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. یہ ہے واحد متکلم، واحد مذکر و مؤنث متکلم. یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا صیغہ؟ ہاں جی. اب تیسرا ہم نے دیکھا اس کا اعراب. اعراب کیا ہے؟ اس کا مطلب اعراب معرب ہے یا مبنی ہے. معرب مطلب جس کا اعراب بدلتا ہے. معرب اسم میں آتا ہے، فعل میں نہیں آتا، کیونکہ اسم کا اعراب بدلتا ہے. کبھی دمہ آتا اس پر، کبھی فتحہ، کبھی دمہ آتا، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ. اسم کا اعراب بدلتے رہتا ہے. تو یہ اعراب میں معرب اور مبنی دیکھیں گے. معرب یعنی جس کا اعراب بدلتا ہے، مبنی یعنی جس کا اعراب کسی بھی حالت میں نہیں بدلتا ہے. تو مبنی کی بھی 2 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک ہے مبنی کی قسم مبنی الاصل، دوسرا ہے مشابہ مبنی. مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. مبنی الاصل یعنی یہ اصل مبنی، اور دوسرا ہے مشابہ مبنی یعنی مشابہ مبنی یہ اصل کی طرح، مشابہ مبنی اصل کی طرح. اصل مبنی تو نہیں ہے لیکن اس کے مشابہ ہیں. مشابہ مبنی ان کا بھی اعراب نہیں بدلتا، مشابہ مبنی کا بھی اعراب نہیں بدلتا. مشابہ مبنی جیسے ہم لوگ پڑھے تھے ہاذا، یہ ہوا، یہ جو ضمائر ہے یہ مشابہ مبنی کہلاتے. یہ جو الذی ہم نے پڑھا تھا نا، الذی موصول، یہ مشابہ مبنی ہے، ان کا بھی اعراب نہیں بدلتا. لیکن یہ مبنی الاصل نہیں ہے، یہ مشابہ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مبنی الاصل، مشابہ مبنی. مشابہ مبنی تو 8 ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی مبنی الاصل ہم دیکھ رہے ہیں. تو مشابہ مبنی میں یہ ھذا، الذی وغیرہ آتے ہیں. سمجھ آیا یہ؟ جی. مبنی سب سے پہلے دیکھ لو اعراب کسے کہتے ہیں؟ دمہ فتحہ کسرہ کو کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں. اس میں معرب، اسم کے اعراب کی جو قسمیں ہیں 2 ہیں، ایک ہے مبنی، دوسرا ہے معرب. ایک ہے مبنی، دوسرا ہے معرب. اعراب کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب جس کا اعراب بدلتا ہے، کبھی دمہ سے فتحہ ہوتا ہے، فتحہ یا دمہ سے کسرہ ہوتا ہے، یا فتحہ سے کسرہ ہو سکتا ہے. جن کا اعراب
اعراب بدلتا ہے انہیں معرب کہتے ہیں. جیسے دیکھیے یہاں پر کتاب ہے, یہ تھا کتابو, یہ تھا کتابو, لیکن اس سے پہلے ہم اگر حرف جر الا لگا دیں گے تو یہ کتاب جا کر بن جائے گا کتابی. کتاب جا کر کیا بن گیا؟ کتابی. تو اس کا اعراب بدل گیا, یہ دمہ سے کسرہ میں بدل گیا ہے. تو یہ اعراب بدلنے کی وجہ سے کتاب کیا ہے اعراب کے اعتبار سے؟ تو ہم بولیں گے کتاب اعراب کے اعتبار سے معرب ہے کیونکہ اس کا اعراب بدلتا ہے. آ گیا سمجھ میں؟ جی یہ ہے معرب. اور دوسرا ہوتا ہے مبنی. مبنی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی صورت میں اس کا اعراب نہیں بدلتا. جیسے خرجہ ہے, تو خرجہ کا اعراب چاہے کچھ بھی ہو جائے, اس سے پہلے کوئی بھی کلمہ آ جائے, خرجہ کا اعراب نہیں بدلے گا فعل ماضی کا, کیونکہ خرجہ فعل ماضی ہے. تو مبنی کی قسموں میں سے ایک قسم خرجہ ہے. تو معرب کسے کہتے ہیں؟ جن کا اعراب بدلتا ہے. مبنی کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی صورت میں اس کا اعراب نہیں بدلتا, چاہے یہ 2025 ہو یا 2035 ہو, کسی بھی سال میں کسی بھی صورت میں کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی نہیں بدلتا مبنی کا اعراب. کلیئر؟ جی جی ٹھیک ہے. اب آئیے مبنی. اب اعراب کے اعتبار سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں, دمہ فتح کسرہ کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک تھا معرب, دوسرا تھا مبنی. معرب جس کا اعراب بدل جاتا ہے, معرب جس کا اعراب بدلتا ہے تو وہ اسم میں آتا ہے, معرب اس میں اعراب. پھر دوسرا ہم نے دیکھا مبنی. مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا اعراب کسی بھی صورت میں نہیں بدلتا ہے. تو اب مبنی کون ہے؟ تو مبنی کی پھر دو قسمیں ہیں. مبنی کی پھر دو قسمیں ہیں, ایک ہے مبنی الاصل, ایک کیا ہے؟ مبنی الاصل. دوسرا ہے مشابہ مبنی. مبنی کی پھر دو قسمیں. مبنی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جس کا اعراب کسی بھی صورت میں نہیں بدلتا ہے. پھر مبنی کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے مبنی الاصل, دوسرا ہے مشابہ مبنی. دوسرا کیا ہے؟ مشابہ مبنی. اب مبنی الاصل کی پھر تین قسمیں ہیں. مبنی الاصل کی تین قسمیں, ایک ہے فعل ماضی, ایک کیا ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی کی کون سی صیغے, کون سا گردان, کون سا صیغہ؟ تو فعل ماضی کے پورے 14 کے 14 صیغے, چاہے وہ فعل ماضی معروف ہو یا منفی یا مجہول ہو, مثبت ہو یا منفی ہو. فعل ماضی کی پوری 14 صیغوں کی گردان مبنی الاصل کہلاتی ہے. دوسرا ہے فعل امر. فعل امر کے 6 صیغے, صرف فعل امر کے 6 صیغے, امر حاضر معروف, امر حاضر معروف. تو امر حاضر معروف ہم آگے پڑھیں گے گردان, یہ امر کی گردان جس میں حکم کے بارے میں, حکم دیا جانے والے حروف ہوں گے وہ. تو فعل امر کی بھی 14 صیغے سیم جیسے ماضی کی گردان ہے نا, اس کی بھی سیم ویسے ہی ہوگی 14 صیغوں کی گردان, لیکن اس کے صرف حاضر کے 6 صیغے, مذکر و مؤنث کے 6 صیغے ہی مبنی کہلاتے ہے. پھر باقی تیسری اس کی ہے تمام حروف. تمام حروف جتنے بھی حروف ہے پورے کے پورے حروف, جیسے دیکھیے الا ہے, الا اس کا اعراب نہیں بدلتا کبھی بھی. اور جیسے الا ہے, الا کا نہیں بدلتا. من ہے, ان ہے, تو ان کا اعراب کبھی بھی نہیں بدلتا. جیسے واو ہے, وا, تو واو وہ نہیں بنتا. تو جتنے بھی حروف ہے وہ سارے کے سارے حروف مبنی الاصل کہلاتے ہیں. کلیئر ہے اتنا؟ جی الحمدللہ. آ گیا. سب سے پہلے اعراب دمہ فتح کسرہ کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے معرب, دوسرا ہے مبنی. معرب کسے کہتے ہیں؟ جس کا اعراب بدلتا ہے, جیسے کتابو سے کتابی ہو گیا ہے, وہ معرب کہلاتا ہے. مبنی جس کا اعراب کسی بھی صورت میں نہیں بدلتا ہے. مبنی کی دو قسمیں ہیں, مبنی الاصل, مبنی الاصل, اصل مبنی. مبنی الاصل کی 3 قسمیں ہیں, ایک ہے فعل ماضی. فعل ماضی کے 14 کے 14 صیغوں کی گردان ہے, پورے 14 صیغوں کا اعراب نہیں بدلتا. دوسرا تھا امر حاضر معروف کے 6 صیغے. تیسرا تھا تمام حروف. اب یہ تھا مبنی الاصل. اب مشابہ مبنی. مشابہ مبنی بھی مبنی الاصل کی ہی طرح ہوتا ہے. مبنی کے مشابہ ہے, یہ مبنی کے مشابہ ہیں, مطلب مبنی الاصل کا جس طرح سے اعراب نہیں بدلتا ویسے ہی مشابہ مبنی کا بھی اعراب نہیں بدلتا. مبنی الاصل کی 3 قسمیں ہیں, لیکن مشابہ مبنی کی 8 اور مزید قسمیں ہیں. تو ان قسموں میں سے 2 ہم نے پڑھا تھا اس میں اشارہ والی, جیسے ہاذا, ہاذانی, ہاتا, ہاتانی, ہاذہی, ہاتانی, ہاؤلائی. یہ جو گردان ہم نے پڑھا تھا یہ اس میں اشارہ مشابہ مبنی کہلاتا ہے.
اس میں اشارہ مشابہ مبنی کہلاتا ہے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا اس میں موصول کی گردان الذی اللذانی الذین والی, تو یہ الذی بھی مشابہ مبنی میں آتا ہے کیونکہ ہادہ کا اعراب نہیں بدلتا. ہم لوگ پڑھے تھے پیچھے ہادہ ہمیشہ ہاذا ہی رہتا ہے, کبھی ہادہ ہاذی نہیں بنتا, ہاذو نہیں بنتا, الذی اللذا یا اللذو نہیں بنتا, تو ان کا بھی اعراب نہیں بدلتا, اس لیے یہ مشابہ مبنی کہلاتے ہیں, مبنی کے مشابہ. کلیئر؟ جی. کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ تو تحقیق کے اعتبار سے ہم نے کیا کیا سیکھ لیا؟ ایک تو ہم نے سیکھا کلمہ, دوسرا ہم نے سیکھا صیغہ, تیسرا ہم نے سیکھا اعراب. ٹھیک ہے, اعراب کے بعد ہم چوتھے نمبر پہ آئیں گے مادہ. چوتھے نمبر پہ آئیں گے ہم لوگ مادہ. مادہ بھی میں آپ لوگ کو پچھلی کلاس میں سکھائی تھی. مادہ یعنی روٹ ورڈز. روٹ ورڈز. اب میں یہاں سے آپ کو دے رہی ہوں خرجتما. خرجتما کا مادہ کیا ہے بتائیے؟ خرج. خرج. خرجا. تو کیا بولیں گے آپ لوگ؟ خرجیم. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک ورڈ دے رہی ہوں فتحنا. اس میں اس کا مادہ بتائیے آپ لوگ, روٹ ورڈز. فتح. فتح. آگے سب کو سمجھ میں؟ روٹ ورڈز یعنی اس کا جی اصل مادہ, اصل حروف. اس میں یہ جو الف ہے, یہ واو ہے, یہ تا ہے, یہ تا الف ہے, یہ سارے ایکسٹرا مطلب ضمائر اس میں ایڈ کیے گئے ہیں. تو ان میں جو اصل ورڈز ہے, جو اصل مادہ ہے, کون سا ہے؟ تو یہ ہے فتح. تو یہ صرف فعل میں نکلتا ہے, یہ فعل میں ہی ہم مادہ دیکھتے ہیں. اسم میں جیسے کتاب ہے, جیسے قلم ہے, تو ان کا مادہ نہیں دیکھتے کیونکہ پورا ایک ورڈ ہوتا ہے اسم کا. فعل کا اصل 3 حرفی ورڈ ہوتا ہے فعل, تو اس فعل سے بنا ہے یفعلو, اس فعل سے بنا ہے افعل, اسی فعل سے الگ الگ حروف بنے ہیں. جیسے ادیبا والا, ادبا سے ادبا, یا کسر جیسے کسرا تھا, کسرا ہم نے پڑھا تھا کسین رو. تو کوئی بھی فعل کا 3 حرفی ورڈ کا, پھر اس کے کبھی کا ہم لوگ پڑھے تھے نا فعل کے زیادہ تر 3 حرفی ہی اصل اس کا مادہ ہوتا ہے, کوئی الفاظ 4 حرفی بھی ہے. سمجھ آ گیا یہاں تک سب کو؟ جی تو خرجتم کا اصل مادہ کیا ہے؟ خرجیم. خرجیم. خرجا. تو ہم نے دیکھ لیا کلمے کے اعتبار سے, صیغے کے اعتبار سے, اعراب کے اعتبار سے مادہ. اس کے بعد 5واں ہوگا ہفت اقسام, جو کہ ہم ابھی پڑھے نہیں, تو ابھی آپ لوگ کو سکھاؤں گی نہیں میں. ٹھیک ہے, جی ہفت اقسام کے بعد 6 نمبر پہ آتا ہے باب. باب پہ مطلب پہچانا ہوتا ہے, جو کہ ابھی ہم لوگ نہیں پڑھے. تو یہ 2 ہم چھوڑ کر یہاں تک جتنا ہم نے سیکھ لیا اسی کی پریکٹس رکھیں گے. یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا؟ تو اب آپ لوگ ہر فعل کی تحقیق کر کے لائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جی تو آئیے یہاں پر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا, یہ ہو گیا نا اس میں. تو یہ جو ایکسٹرا لیٹرز ہے, یہ تارے کیا ہے؟ یہ تارے ضمائر ہے. یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو یہ ضمیر مستتر, جس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے, اور جس میں ضمیر چھپی ہوئی نہیں ہے وہ ضمیر ظاہر ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ایکسٹرا الف واو الف حمزہ نون تا ہے, یہ سارے ضمائر ہے. یہ کیا ہے؟ ضمائر. تو یہ ضمیر کا نام کیا ہے؟ فاعل. اس کا نام کیا ہے؟ فاعل. تو فعل ماضی کی جو گردان ہوتی ہے, جیسے یہ خرجا, اس کو ہم تحقیق کے اعتبار سے, یہ ترکیب میں اگر دیکھیں گے ہم لوگ اس کو, تو ترکیب میں ہم بولیں گے اس کو فعل با فاعل. کیا بولیں گے ہم اس کو ترکیب میں؟ فعل با فاعل. اب تک آپ لوگ اسم کی ترکیب کر رہے تھے, یا فعل کی ترکیب ہے؟ فعل کی ترکیب جیسے دیکھیے خرج والی میں لے لی, تو یہ فعل با فاعل بولیں گے آپ لوگ اس کو. کیا بولیں گے ہم؟ فعل با فاعل. فعل با فاعل کیوں کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ خرجا فعل ہے, اور اس میں یہ جو یہ الف ہے, یہ حمزہ ہے, یہ فاعل ہے. تو فعل اور فاعل اسی کے اندر آ گیا. تو جب فعل اور فاعل اسی کے اندر آ گیا, تو یہ پورا جملہ بن گیا جملے فعلیہ. جیسے جملے اسمیہ تھا, ویسے ہی یہ ہو گیا جملے فعلیہ. ٹھیک ہے, جی جملے فعل خبریہ. اب خبریہ انشائیہ کیا ہے, وہ قسمیں ہیں اس میں بھی. تو جملے فعلیہ اور جملے اسمیہ سمجھ میں آ گیا. تو فعل اور فاعل دونوں میں آ گیا. تو فعل فاعل مفعول, اس میں 3 چیزیں ہوتے ہیں فعل میں. ایک ہوتا ہے ورب فعل, ایک ہوتا ہے سبجیکٹ, دوسرا ہوتا ہے آبجیکٹ. ورب سبجیکٹ آبجیکٹ. ورب کو بولتے ہیں ہم فعل,
اور سبجیکٹ کو بولتے ہیں ہم فاعل اور آبجیکٹ کو بولتے ہیں ہم مفعول. آبجیکٹ کو کیا بولتے ہیں ہم؟ مفعول. تو کبھی بھی فعل کا جملہ یا تو فعل فاعل مفعول تینوں سے کمپلیٹ ہوتا ہے یا کبھی کبھی فعل اور فاعل دونوں پہ ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. مطلب کام کی جو کام کیا گیا اور کام کرنے والا، بات ختم. کبھی کبھی جو کام کیا گیا، جو کام کرنے والا ہے اور جس پر کام کیا گیا ہے، یہ تینوں سے جملہ مکمل ہوتا ہے. تو کبھی فعل با فاعل ہوتا ہے جملہ، کبھی فعل فاعل مفعول تینوں مل کر آتے ہیں. جیسے یہاں پر صرف فعل اور فاعل ہے، مفعول نہیں ہے. اوکے، جیسے ہم لوگ اگزامپل دیکھے تھے اکلا زیدن تفاحن، زید نے سیب کھایا. اس میں فعل فاعل مفعول تین بھی تھے. اکلا کھانا، کھانے والا زید، کیا کھایا؟ سیب کھایا. سیب آبجیکٹ مفعول، تو یہ فعل فاعل مفعول ہوا تھا. کلیئر ہے اتنا؟ جی الحمدللہ. تو یہاں پر یہی ہے. تو یہ جو ایکسٹرا لیٹرز ہے یہ ضمیر ہے اور یہ فعل با فاعل کی گردان ہے، تو یہ ضمائر ہے. اور یہ ضمائر جیسے ہوا کی پلیس پہ آیا ہے، خرجا ہوا جو ضمیر چھپی ہوئی ہے. اور خرجت میں مؤنث کا صیغہ جو ہے یہ تا مؤنث کی تا ہے، یہ ضمیر کی تا نہیں ہے، یہ ضمیر مستتر ہے. اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ ہے. یہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما یہ پروناؤن ہے، ڈیٹیچڈ پروناؤن جو کہ ملی ہوئی نہیں ہوتے. ضمیر منفصل ہے، یہ ضمیر منفصل جو گردان ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر آئیے دس الف از کال الف وقایا. الف وقایا الف آف پروٹیکشن، یعنی یہ جو الف ہے، یہ جو الف آیا ہے واو کے بعد، خرجو میں صرف واو ضمیر وہ ہے، یہ الف ضمیر نہیں ہے. یہ الف سفکس کیا گیا یہاں پر، لیکن ایکسٹرا الف ہے یہ. تو یہ ایکسٹرا الف کو کیا کہتے ہیں ہم؟ الف وقایا. کیوں اسے الف وقایا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر خرجو یہ واو کو بچانے کے لیے آئی ہے یہ الف. اٹ پروٹیکٹس دا واو فرام بینگ مسٹیک فار دا کنجکشن، یعنی واو حرف کنجکشن کا جو واو ہوتا ہے حرف عاطفہ کا، یہ بھی واو آتا ہے. تو یہ خرجو کے بعد واو آ سکتا ہے، تو یہ دونوں واو ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو پڑھنے میں بھی دقت آئے گی. یہ پڑھ تو لیں گے ہم، لیکن ہم پہچان میں غلطی کر سکتے ہیں. تو یہ غلطی نہ کرے اس لیے یہاں پر الف آ کے جو ہے نا یہ واو اور یہ واو کے درمیان فرق پیدا کر دیا ہے. یہ واو میں الف آ گیا تو ہم سمجھ جائیں گے یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ، جبکہ جمع کے لیے صرف واو ہے، جمع کا صرف واو ہے، یہ الف ایکسٹرا ہے. لیکن الف آنے سے ہم پہچان رہے ہیں جمع کیا ہے. اور اگر الف نہیں آیا تو ہمیں یہ پتا چلے گا یہ حرف عاطفہ والا جوڑنے والا واو ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جمع میں جو الف آیا ہے وہ الف وقایا کہلاتا ہے، کیونکہ یہ غلطی سے بچانے کے لیے آتا ہے. اٹ از ریٹن بٹ ناٹ پروناؤنس، اس کو ہم لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ جی. All فاعل in this group are either مستتر or have a سکون on them. جتنے بھی فاعل ہے اس میں، جتنی فاعل کے صیغے ہیں اس میں جو ایکسٹرا فاعل ایڈ کیا گیا ہے وہ یا تو مستتر یعنی چھپا ہوا، جیسے خرجہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، خرجت میں ہیا ضمیر پوشیدہ ہے. تو کسی میں ضمیر پوشیدہ ہے وہ مستتر کہلاتی ہے، اور جس میں جتنے فاعل ہیں وہ سارے یا تو مستتر ہیں یا تو پھر سکون والے ہیں. ان کے اوپر کسی پر جزم ہے، جس میں ان کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. جیسے خرجت، یہ خرجت چھوڑ دے، خرجہ میں الف یہاں پر سکون ہے، تو ان میں کسی پر سکون ہے یا کوئی چھپے ہوئے ہیں. کتنے؟ صرف اتنے 5 لیٹرز میں 1 2 3 4 5 کے 5 میں سے یا تو سکون والے ہیں یا تو زبر والے. خیر یہ تو نا آپ لوگ یاد نہیں بھی رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ نالج کے لیے ہے. باقی دس از تا تانیث، تا آف فیمینائن، یعنی خرجت میں جو تا ہے وہ تانیث کی تا ہے. یعنی جیسے ہر ایک میں یہاں پر ایڈ کیا گیا ضمائر کو، تو کیا خرجت میں بھی یہ جو تا ہے کیا وہ تا ضمیر بولیں گے ہم لوگ؟ تو نہیں. جیسے خرجت کی تحقیق کر رہے ہیں ہم لوگ تو اس کو فعل با فاعل بول رہے. تو اگر میں آپ سے سوال کری اس کا فاعل کیا ہے تو کیا آپ لوگ تا ساکن بولیں گے؟ نہیں، تا ساکن اس کی فاعل نہیں ہے، بلکہ اس میں ہیا ضمیر اس کی فاعل ہے. ہیا ضمیر مستتر اس کی فاعل ہے. یہ تا کیا ہے پھر؟ تو یہ تا مؤنث کی تا ہے. اوکے. All five in this group have some vowel sign on them, so this group is called متحرک. یہ 5 میں کچھ ساکن والے تھے یا تو چھپی، ان دونوں میں چھپی ہوئی ضمیر تھی اور باقی والے ساکن والے ہیں. تو یہ ضمیر کیا یہ کہلاتا ہے؟ یہ گروپ ساکن والا. اور یہ باقی کے پورے جو صیغے ہیں وہ پورے کے پورے صیغے کہلاتے ہیں متحرک گروپ. متحرک گروپ یعنی کسی کے اوپر اعراب آیا، اس کے اوپر زبر آیا، اس پر زبر آیا، اس پر زبر آیا، تو یہاں پر زیر آیا، تو کسی کے اوپر واول آیا. یہ زبر زیر پیش یہ سارے شارٹ واول ہے، شارٹ سائنس آف شارٹ واول. تو ان کے اوپر واولس آیا، یعنی یہ اس میں دمہ فتحہ کسرہ آیا ہے، شارٹ واول سے. یہ تو یہ کہلائے گا متحرک گروپ. کلیئر ہے یہاں تک؟
अब कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोग को? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं। तो जैसा कि हम लोग सीखे थे खराजा 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 खराजू, तो खराजा यहाँ पर ज़मीर मुस्ततिर है, खराजा यहाँ पर ज़मीर खराजा ये भी ज़मीर ज़ाहिर है। यहाँ पर ये जो अलिफ हमज़ा है ये हमज़ा एक्स्ट्रा है, ये हमज़ा फ़ाइल का हमज़ा है, और यहाँ पर वाव भी फ़ाइल का है। तो ये जितने एक्स्ट्रा है सारे फ़ाइल है, सिर्फ खराजत और खराजा में ज़मायर पोशीदा है। और ये ज़मायर किसके प्लेस पे आ रहे हैं? जैसे इनकी प्लेस पे अगर हम खराजा हटाए, यहाँ ज़मायर लगाएंगे तो हुआ आएगा। यहाँ खराजा की जगह पे जैसे हम बात कर रहे हैं दो आदमियों की, खराजा, तो इसके साथ कौन सी ज़मीर ऐसे ऐड होगी? हुमा, खराजा हुमा, वो दोनों मर्द, खराजू, तो यहाँ पर इसमें कौन सी ज़मीर ऐड करेंगे हम? ज़मायर ऐड करनी हो तो हुम की, खराजू हुम, खराजू इसमें ऐड करेंगे हुम की ज़मीर। वैसे खराजत, खराजत में हम ऐड करेंगे हिया, हिया ज़मीर, तो इसमें पोशीदा ज़मीर है ये।